मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। समझते हो कि नहीं समझते? इसमें टांग मत अड़ाओ। तो मैं कहां से बात लेके चला था, क्या कर रहा था? हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था, देखो कुरान कहता है अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयाति दुनिया, बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में उनकी कोशिशें जाया हो जाएंगी। हाँ, तो इससे पता चलता है कोशिश उन्होंने बहुत की है लेकिन जाया हो जाएंगी। और वो ये समझ भी रहे थे कि हम ठीक कर रहे हैं। तो अब मैं उसकी मिसाल दे रहा था। इसकी दुनिया में ऐसी मिसाल होगी कि आपने अपनी सेहत बनाने के लिए सुबह शाम मेहनत मेहनत मेहनत, पागलों जैसी मेहनत कर ली आपने। आप समझ रहे हो कि मेरी सेहत बनेगी, लेकिन आप नींद नहीं ले रहे प्रॉपर, खाने पे आप कंट्रोल नहीं कर रहे। तो बताओ ये सेहत मजीद बनेगी या बिगड़ेगी? मजीद और बिगड़ जाएगी और खराब हो जाओगे। तो जैसे दुनिया में होता है, तो खराब क्यों होगा? आपसे जब कोई पूछे, अब आप गए एक डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब मैंने इतनी मेहनत की, हमने तो सुना है मेहनत से इंसान को फल मिलता है, मैंने तो सेहत की इतनी मेहनत की मगर मैं तो घुटने बैठ गए मेरे, तो मैं तो मर रहा हूं, और मैंने नीयत भी सही थी, मैं इसको सही समझ के करता था। तो डॉक्टर क्या कहेगा? तुमने खुद से कैसे फैसला कर लिया कि ये मेहनत का रुख सही है? ये किसी एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए था। खुद से फैसला कर लिया मुझे जो बुखार है इस दफा मलेरिया लग रहा है, खुद से फैसला कर लिया मुझे जो बुखार है वो गर्मी का बुखार है, खुद से फैसला कर लिया कि मुझे जो खारिश हो रही है ये दूसरी शादी, अस्तगफिरुल्लाह, ये जो है क्योंकि बहुत सौ को दूसरी शादी की भी शुरू हो गई है, मुझे जो खारिश हो रही है ये जो है मच्छर के काटने से है। अबे खुद से कैसे? आप किसी एक्सपर्ट से पूछो, वो बताएगा आपको। बाज लोगों को चक्कर आ रहे हैं, खुद से फैसला कर लिया कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, हालांकि हो सकता है लो हो, अब उसमें नमक पी रहा है तो मरेगा और ज्यादा। भाई खुद से फैसला कर लिया ये है, खुद से फैसला कर लिया ये है, तो ये नहीं होता। तो जैसे दुनिया में ये नहीं होता, दुनिया में एक्सपर्ट से, माहिरीन से पूछा जाता है कि हमारी जो स्ट्रगल और मेहनत उसकी सिमत सही है या नहीं। इसी तरह अल्लाह आखिरत की कोशिश के बारे में भी कहते हैं, जब तुम आखिरत के लिए कोशिश करोगे तो खुद से फैसला नहीं कर लेना कि मैं बहुत अच्छी कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह उसके रसूल तुम्हें बताएंगे, उनकी तरफ से परमिशन मिलेगी तो थोड़ी कोशिश पे बहुत कुछ मिल जाएगा। उनकी तरफ से अगर परमिशन नहीं है तो बहुत सारी कोशिश पे भी कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि बिदात का गुनाह मिलेगा उल्टा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसलिए अक्सर मैं एक मिसाल देता हूं, ये जो बकरे ज़बा करते हैं लोग। अच्छा, मेरा क्लिप भी लोगों ने अधूरा चलाया है कि मैंने बकरा ज़बा करने को हराम कहा है। लोग कह रहे हैं बकरा तो हलाल है, आप कहते हो बकरा सिर्फ कुर्बानी में ज़बा करो। इबादत के तौर पे जानवर ज़बा करना, गोश्त खाने के लिए नहीं। गोश्त खाने के लिए तो कभी भी कर लो। बकरीद में हम गोश्त खाने के लिए नहीं कर रहे होते, असल में किसके लिए कर रहे होते हैं? इबादत के लिए, अल्लाह के लिए। फिर अल्लाह कहते हैं गोश्त भी खा लो। खाली गोश्त खाने के लिए करते तो हम बेवकूफ हैं, 10-10-15 लाख की गाय काट रहे हैं। गोश्त खाने के लिए करना होता तो कसाई से बहुत सस्ता में मिल जाता है, कट्टे का गोश्त मिल जाता है। कट्टा ही बोलते हैं ना, कट्टे का, कट्टों का, या पता नहीं कट्टे का। वो जो जानवर, कुछ जानवर ऐसे होते हैं बकरीद के जो बड़े फैंसी लगता है कि ये पालने के लायक हैं, उनको ज़बा करते हुए रोना आ रहा होता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, इसको काट दो, आदमी कहते हैं इसको जल्दी से काटो, कहते हैं कट्टों का माल है, कट्टों का। तो हम गोश्त के लिए थोड़ी करते हैं, ये हम किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए। इसी तरह जब हम हज पे जाते हैं तो बकरा ज़बा करते हैं, या तो दम के तौर पर होता है, हमसे हज में कोई गलती हो गई तो कफारे के तौर पे बकरा काटा जाता है, वो सदका करने से वो कफारा पूरा नहीं होगा। या हम दमे शुक्र के हज उम्रा एक सफर में कर लिया, हज क़िरान या हज तमत्तो, तो शुक्र के तौर पे बकरा काटा जाता है, उसका गोश्त खाने की अल्लाह ने इजाजत दे दी, तो वो भी बकरा, दुम्बा, गाय ये काटा जाएगा। इसी तरह बच्चा पैदा होता है अकीके के तौर पर, तो ये भी गोश्त के लिए नहीं है, ये असल में किसके लिए है? शुक्राने के लिए। शुक्राने के लिए हम जानवर काटते हैं। फिर अल्लाह ने कहा चलो काट दिया तो अब खा लो और खिलाओ। जब हम हज में हमसे कोई एहराम में गलती हो गई, उस गलती में अल्लाह ने कहा बकरा काटो, तो अल्लाह ने कहा काटो, खाओ नहीं, गरीबों को खिलाओ, वो खा नहीं सकते आप।
لیکن حج میں عمرہ اور حج ایک ساتھ کر لیا, شکرانے کا بکرا کاٹا, تو اللہ نے کہا دم والا بھی میرے لیے, یہ والا بھی میرے لیے, لیکن اس کا تم کھا سکتے ہو. اس طرح بقرعید میں جب ہم بکرا کاٹتے ہیں, اللہ نے کہا یہ میرے لیے گوشت کھا سکتے ہو, اگر اللہ اجازت نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے. تو یہ 3 موقع ایسے ہیں جن میں بکرا کاٹنا, دمبا کاٹنا, گائے کاٹنا, اونٹ نہر کرنا عبادت کے طور پر ہے, ثواب کے طور پر ہے. اس کے علاوہ چوتھا کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں بکرا کاٹنے پہ کاٹنے کا کوئی ثواب ملے گا. اس لیے میں کہتا ہوں صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. صدقے کا ہے, صدقے کے بکرے کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کاٹ کے گوشت کھلاتے ہیں اس کا. بھائی ویسے ہی گوشت خرید کے کھلا دو, وہ سستا پڑے گا. راشن ڈال دو, پیسے دے دو. یہاں لوگوں کا نظریہ خراب ہے, وہ کہتے ہیں نہیں خون گرے گا تو بلائیں ٹلیں گی. نا 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 نا, یہ وہ کوشش ہے جو آپ کی اپنی طرف سے ہے. قرآن و سنت میں ہمیں بکرا کاٹنا کوئی عبادت اس کو نہیں قرار دیا. 100 بکرے بھی کاٹ دو گے کچھ بھی نہیں, بدعت کا گناہ ملے گا. اگر ثواب سمجھ کے کاٹ رہے ہو, بدعت کا گناہ ملے گا کہ کیوں کاٹ رہے ہو. اب بتاؤ, لوگوں کے گھر میں بلائیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, تو بکرے کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ وہ کہتے ہیں بکرے کاٹیں گے تو بلائیں ٹلیں گی. کیوں ٹلیں گی بھائی؟ یہ اللہ نے کہا ہے. بلائیں لانے والا کون؟ بولو نا, اللہ. تو ٹالنے والا کون؟ اللہ. تو اللہ نے کہا صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں, بکروں سے کہیں بھی نہیں کہا. تو صدقہ کرو, پیسے دے دو غریب کو, وہ سستے میں ہے. اور اس میں غریب جو چاہے گا کر لے گا. راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں, آلو پیاز ٹماٹر ڈلوا دو, دالیں ڈلوا دو, جس کی زیادہ ضرورت ہے, جو روز کھانا. بکرا تو ایک ٹائم کھا کے ختم کر دے گا وہ. تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے, الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت ساری کوششیں کی اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم صحیح ٹریک پر ہیں. اب دیکھو, ہندو جو مندر میں جا کے عبادت کرتا ہے اس کی نیت بھی بھگوان کو خوش کرنے کی ہے. ساری زندگی خوش کرتا رہے لیکن بھگوان اس سے خوش بولو نہیں ہوگا. وہ کہا کہ کیا دلیل ہے کہ تم نے ان بتوں کو میرے ساتھ شریک کر لیا, ان کے سامنے کیوں جھک رہے ہو, کیا لگتے ہیں تمہارے بھائی؟ کرتے رہو کوششیں ساری زندگی, کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا, بار برباد, ضائع. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے دیکھو, جوا کھیلتے تھے اور جو بھی جوئے میں رقم جیتتا, جیسے فار ایگزامپل سب نے 1000 روپے ملائے, 10 بندوں نے, تو 10,000 روپے ہو گئے. جو جوا جیتے گا اس کو کتنے مل جائیں گے؟ 10,000. تو وہ کیا کرتا تھا, اب غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا. اس سے عربوں میں سخاوت تھی نا, بھائی غریب کو کھانا تو کھلانا ہے. ہر شخص چاہتا تھا میں کھلاؤں, پیسے ہوتے نہیں تھے یار, 1000 روپے میں کیسے کھلاؤں. جذبہ بہت اچھا تھا. کہتے چلو جوا کھیلتے ہیں, جو جیتے گا وہ کھلائے گا. تو جیت جاتا تھا, یہ کھلاتا تھا. اللہ نے اس کے بارے میں کہا 100 کیا, یعنی مفہوم قرآن و سنت کا اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اس طرح تم 100 نہیں 1 کروڑ لوگوں کو بھی کھلاؤ گے, بیکار. کوئی نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا, حرام کمانے کا گناہ, جوا کھیلنے کا گناہ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, پلید. اللہ کی نظر میں پلید کہلاؤ گے, جواری کہلاؤ گے. کیا کہلاؤ گے؟ جواری, سٹے باز, جواری, پلید, ناپاک. کیسے کیسے نام دیے اللہ نے جواریوں کو جو جوا کھیلتے ہیں. حالانکہ وہ محنت کر کے کیا کر رہے ہیں, غریبوں کو کھلا رہے ہیں. محنت بھی ہو رہی ہے, نیت بھی ان کی اچھی ہے, لیکن بھائی بات یہ کہ آپ نے پہلے پوچھا تو ہے نہیں کہ خدا اس عمل سے خوش ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کامیابی کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری, چاہے دنیا کی کامیابی ہو چاہے آخرت کی کامیابی. نمبر 1 محنت, نمبر 2 پلاننگ. محنت ہو پلاننگ نہ ہو بیڑا غرق, پلاننگ ہو محنت نہ ہو بیڑا بولو غرق. اب پلاننگ میں کیا چیز آتی ہے؟ محنت تو خود ہی کرنی پڑے گی. پلاننگ میں آتی ہے سب سے پہلے, جب بھی آپ کسی کام کی, مثال کے طور پر آپ نے ایک ہدف بنایا, میں نے پیسہ کمانا ہے. یہ میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اصل ہدف ہمارا ہونا چاہیے جنت میں جانا ہے. لیکن مثال پیسے کی دو نا تو فوراً سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جنت میں بھی اسی طرح ہی جائے گا آدمی.
تو پلاننگ کا کیا مطلب؟ بھائی کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے، کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے. اور پلاننگ میں سب سے پہلا جو جزو ہے نا پلاننگ کا، وہ ہے مشورہ. ان لوگوں سے مشورہ لینا جو اس کام کے ایکسپرٹ ہوں، ان لوگوں سے مشورہ. سب سے پہلی بات مشورہ ہو. مشورہ کن لوگوں سے ہو؟ جو اس کام کے ایکسپرٹ. نمبر 3 بلکہ ایکسپرٹ ہونا بھی کافی نہیں ہے، آپ کے ساتھ مخلص بھی ہوں. کیونکہ آپ نے کسی نے دودھ کی دکان کھولی ہوئی ہے، آپ مشورہ لے کے اسی کے پڑوس میں دودھ کی دکان کھول رہے ہو، وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا؟ کیا کہا بھائی کمبخت تیری چل گئی، میرے تو بیٹھا گیا بٹا. تو آپ بے وقوف ہو، آپ اس سے مشورہ کیوں لے رہے ہو؟ آج ہی ایک بندہ آیا، سسر کو پیسے دیے ہوئے اس نے بزنس کے لیے، شاید بیٹھے ہوئے ہوں یہیں پہ. بزنس کے لیے پیسے کس کو دے دیے؟ اپنے سسر کو. برباد. اب لڑائیاں گھر میں چل رہی ہیں، پھڈے یہ میرے پاس ہے. میں نے کہا تم میرے بیان اتنا عرصہ سے سن رہے ہو، تمہیں یار ابھی تک اتنی سمجھ نہیں آئی کہ کاروبار کے لیے کسی کو پیسے دینے والا بڑا بے وقوف اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. ایک دفعہ میں نے یہ بات بتائی، جو کسی کو پیسے دیتا ہے نا اس زمانے میں کاروبار کے لیے بڑا بے وقوف، اور جو لے کے واپس کر دے اس سے بڑا بے وقوف. تو کسی نے مجھے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے، لے کے واپس کرنے والا اس سے بڑا بے وقوف کیوں؟ وہ تو شریعت میں واجب ہے. میں نے کہا جس کو ہماری بات سمجھ میں نہ آئے نا وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. میں نے کہا تو ان دونوں سے بڑا بے وقوف ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ جو اس زمانے میں کسی کو پیسے دے بے وقوف، جو لے کے واپس کر دے اس سے بڑا بے وقوف، اور جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آئے وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. ان دونوں سے بڑا بے وقوف. بھائی ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے، اس مطلب کو اگر سمجھانا شروع کر دیں پھر وہ مزے نہیں رہتا اس بات میں. وہ مطلب خود ہی سمجھو اس کا مطلب کیا ہے. مطلب یہی ہے کہ بھائی اگر واپس کر رہا ہے تو اللہ کے خوف سے کون واپس کرتا ہے؟ وہ اس نیت سے واپس کر رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا تو یہ لے لے گا. ابے تو بے وقوف، تجھے کیا پتا یہ نہیں لے سکتا تھا، کہیں سے نہیں نکلوا سکتا. ہاں اللہ کے خوف سے دے رہا ہو. ایسے تو 1-2 ہوتے ہیں نا، 1-2% تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. وہ مثال میں فٹ ہی نہیں بیٹھتے وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے دے رہا ہو. تو ایسے مارکیٹ میں 1-8% رہ گئے لوگ. وہ بھی ان میں بھی آدھے وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے دینے کا جذبہ ہوگا، کوئی تعویل کر کے کھا جائیں گے وہ، تاکہ خوف بھی ختم ہو جائے. اور جیسے وہ ہے نا کچھ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے ایک مولانا صاحب، تو ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ گھر میں کھانے کو ہے، انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. اس نے کہا آپ تو اتنا چوری کے خلاف بولتے ہیں، کوئی بات نہیں، کہتے ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے، مرغی نہیں کھائیں گے اب. تو اب جب مرغی پک گئی تو وہ انڈیل رہی ہے اور مرغیوں کو پیچھے کر رہی ہے. بوٹی کو کہہ رہے جو خود سے آئے اس کو آنے دو، انڈیلو، ہم تھوڑی نکال رہے ہیں بھائی، یہ تو خود سے آ رہی ہے. تو تھوڑا سا خوف تھا نا، تو انہوں نے یہ تعویلات کرنا شروع کر دی. تو جس نے کھانے ہوں گے تھوڑا سا خوف ہوگا، وہ کوئی فتویٰ لے آئے گا کہیں سے. تو خیر، تو اس لیے میرے بھائی دولت 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 ہر وقت یہ باتیں مت کیا کرو. کمانے سے اللہ منع نہیں کر رہا، کمانے کی محنت بھی کرو اور پلاننگ بھی کرو. ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جن کو مل گیا سالے وہ بھی مریں گے تھوڑے دن میں. تو میں بتا رہا تھا ہم جب جامعۃ الرشید سے نکلتے ہیں، قریب میں قبرستان ہے، تو میں اپنے آپ کو خطاب کر کے بولتا ہوں آنا کہاں ہے؟ ادھر ہی آنا. بار بار بولتا ہوں بیٹا تھوڑے دنوں کی بات ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے. آدھی صدی گزر گئی اور یہ اچھی گزری ہے، آگے کیا ہے؟ بڑھاپا. 4 شادیوں کی خالی باتیں رہ جائیں گی باتیں. تو آگے بڑھاپا، تو بہت جلدی ٹائم گزرتا ہے. اس لیے کسی کے پاس دولت ہے کوئی زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے اللہ نے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے یار. تو اس لیے یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں بیڑا غرق کر رہے ہیں لوگوں کا. ایسے طریقے سے آپ بھائی لوگوں کو ترغیب دو جس طریقے سے فائدہ ہو لوگوں کو، ڈپریشن ختم ہو. آپ ان کو محنت، اصل جو موٹیویشن دینی چاہیے وہ 2 چیزوں پہ. بھائی کوئی بھی کام کرنا ہے، محنت اور پلاننگ. اس کے طریقے آپ لوگوں کو بتاؤ کہ محنت کیسے کی جاتی ہے اور صحیح سمت میں محنت کیسے کی جاتی ہے. کوئی یوٹیوبر آ کے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب بھی دے رہا ہے، تو بھائی ترغیب برائے ترغیب سے کچھ نہیں ہوتا. وہ پہلے سے سب کو پتا ہے پیسہ میں کیا کچھ ہے، پیسہ ہوتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے پیسے سے.
سارے کام بن جاتے ہیں. سب کو پتا ہے, یہ کوئی نئی نالج نہیں ہے جو آپ مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہو. آپ لوگوں کو اگر بتانا ہے تو آپ بتاؤ ہارڈ ورکنگ کیسے کی جائے گی اور آپ کی سمت کیا ہونی چاہیے. یہ غلط طریقے ہیں, ان طریقوں سے پیسہ کمانے کی کوشش کرو گے تو نہیں آئے گا, برباد ہو جاؤ گے. ان طریقوں سے کماؤ گے تو آئے گا. یہ کام جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, اور وہ بھی اتنا بتائے کہ ان طریقوں سے کرو گے تو امید ہے کہ آ جائے, نہیں آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا, سب کو نہیں ملتا. تو یہ جتنی مثالیں دی جا رہی ہوتی نا, اس نے محنت کی, اس کے پاس پیسہ. مثال ہمیشہ وہ ہوتی ہے, دیکھو جب بھی کوئی بین الاقوامی سطح پہ ریسرچ ہوتی ہے کسی میڈیسن کی, کسی خوراک کی, تو یہ نہیں ہوتا غفار بھائی کو یہ دوا کھلائی ٹھیک ہو گئے, ستار کو کھلائی ٹھیک. نہ 1,00,000 آدمیوں پہ تحقیق ہوئی, ان میں سے کتنے ٹھیک ہوئے, کتنوں کے جنازے اٹھے, اس کے بعد جا کے اس میڈیسن کو مارکیٹ میں لانچ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے چوہوں پہ تجربے ہوتے ہیں, اس کے چوہوں پہ کہ کتنے مر گئے کتنے بچ گئے. پھر جب دیکھتے ہیں کہ چوہے سارے بچ رہے ہیں اور سب فٹ فاٹ ہو رہے ہیں, پھر انسانوں پہ آتے ہیں, انسانوں پہ تجربے ہوتے ہیں. یہ شروع میں جو شوگر کی دوا ایجاد ہوئی تھی, ہمارے فرمایا کرتے تھے اس کے چوہوں پہ تجربے ہوئے, اور زبردست کامیاب تجربوں کے بعد انسانوں پہ جب تجربے ہوئے نا, پہلا انسان ہی مر گیا جس پہ ٹیکا لگانا ٹیں. پھر وہ دوبارہ ہوا کہ مسئلہ کیا ہوا ہے. تو اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد میڈیسن مارکیٹ میں لانچ کی جاتی ہے, جو ویکسین لانچ کی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد جا کے ڈاکٹر ذمہ داری لیتا ہے. بھائی یہ ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں پیسہ کمانے کے, اس نے کمایا, غفار نے کمایا, دیکھو کروڑ پتی بن گیا, ستار نے کمایا. ابے بھائی ایسا نہیں ہے. کتنے لوگوں نے محنت کی, اس کے بعد کتنے لوگوں کو اس کا رزلٹ ملا ہے. کل ایک مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی, وہ ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ یوٹیوب کے چینلوں پہ ویوز بڑھانے کا طریقہ, کہ آپ کے ویوز سب سے زیادہ ہوں. 5 سال یا 4 سال پہلے اس نے ویڈیو ڈالی تھی اور 250 ویوز ہیں اس کے. کسی نے بھیجا کہ طریقہ یہ بتا رہا ہے ویوز بڑھانے کے, واچنگ ٹائم بڑھ جائے. اپنا واچنگ ٹائم 2 منٹ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے میرے بھائی. زیادہ تر لوگ جو پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہے ہیں نا یوٹیوب پہ, یہ وہ ہیں جن کو خود پتہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا چلو کمانے کا طریقہ بتا کے پیسہ کما لو, شاید اس سے کچھ پیسہ آ جائے. تو اس لیے محنت بھی کرو, پلاننگ بھی کرو, اور نظر کس پہ رکھو بھائی؟ اللہ پہ. دولت رکھنا برا نہیں ہے, دولت سے دل لگانا برا ہے. لوگ علماء کے پاس پیسہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ پیسے کے عاشق ہو گئے. نہ, آپ کو کیا پتا کہ ان سے پیسہ چھن جائے تو ان کو غم ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, کروڑ پتی تھے, سب پیسہ ختم, کچھ بھی نہیں ہوا, پھر بھی خوش ہیں. تو جو آدمی کم ظرف ہوتا ہے نا, وہ اپنے حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے, کیونکہ دنیا دار آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے, گاڑیوں کی, بنگلوں کی, پیسے کی. تو وہ سمجھتا ہے کہ سارے میرے جیسے ہی ہیں.